मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। 5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक हुई है, तीसरी बड़ी लड़ाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके आए तो पहली बड़ी लड़ाई हुई बदर की। इतनी हिस्ट्री याद रखा करें। पहली बड़ी लड़ाई कौन सी हुई? ग़ज़वा बदर। उसके बाद दूसरी बड़ी लड़ाई हुई है ग़ज़वा उहुद। फिर उसके बाद जो तीसरी बड़ी लड़ाई हुई है वो हुई है खंदक। उहुद के बाद खंदक में यह हुआ कि अरब के सारे कबाइल ने मिल के सोचा कि भाई एक ही दफा सब मिल के मदीना की माज अल्लाह ईंट से ईंट बजा देते हैं ताकि ये किस्सा ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब ऐसी कभी जंग आपने अरबों ने देखी नहीं थी कि चारों तरफ से हमला हो। उनकी कबाइली जंग हुआ करती थी, मुल्कों से लड़ाइयां अरबों की नहीं होती थी। मुल्कों से लड़ाइयां क्यों नहीं होती थी? कोई मुल्क इन पे हुकूमत करना चाहता ही नहीं था कि ये रेगिस्तान है, घास का तिनका नहीं है, इस पे हमें मिलेगा क्या। हमेशा बड़ी ताकतें ऐसे मुल्कों पे नजर रखती हैं जहां उनको कुछ पेट्रोल हो, तेल हो, गैस हो, एटम बम टाइप की चीजें उनके पास रखी हुई हों, मजबूत फौज हो। इस टाइप की चीजें जहां होती हैं तो वहां बड़ी ताकतों की नजर होती है। गरीब मुल्कों पे क्या करना है उनके। तो सहरा थे अरबों के पास, कुछ खजूर वजूर से गुजारा हो जाया करता था। तिजारती काफिले बड़े लंबे लंबे जाके फिर वो कुछ साल भर का इंतजाम हो जाता उनके लिए। तो इसलिए अरब जो जिन लड़ाइयों के आदी थे वो यही है कि एक कबीले की दूसरे कबीले से, फिर जिस कबीले से हो रही है तो इनके अपने इत्तेहादी कबीले भी होते थे, उनके अपने इत्तेहादी कबीले होते थे कि जी हम पे हमला हुआ तो तुम मदद करोगे, तुम पे हमला हुआ तो हम मदद करेंगे। इस तरह के आपस में एग्रीमेंट की तो बहुत बड़ी लड़ाइयां नहीं होती थी। खंदक में यह हुआ, ग़ज़वा खंदक में, कि चारों तरफ से कबाइल ने मिल के सोचा कि हम मदीना पे इकट्ठा हमला करेंगे और सफाई हस्ती से मिटा देंगे इनको। ऐसी लड़ाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में पहली मर्तबा। आप परेशान हुए। अब देखो फिर यहाँ नबी ने ये नहीं फरमाया कि चलो असलहा उठा के लड़ते हैं, मदद करने वाला कौन है? अल्लाह है। भाई पहले आप तो अपने कवायद पूरे करें ना, जो आपकी जिम्मेदारी है। आपको तो उसवाए हसना बनना है ना क़यामत तक के लिए, कि जब भी मुसलमानों पे कोई मुश्किल आएगी तो ये सर जोड़ के बैठेंगे, इस्तिखारों की भेंट अपने फैसले नहीं चढ़ाएंगे। इस्तिखारा निकालो, जहां इधर को आ रहा है तो इधर चले जाओ, उधर को आ रहा है तो इधर चले जाओ। और ये सिर्फ ये नहीं करेंगे कि दुआओं पे इक्तिफा करके बैठ जाएं। चार अब हमला हो रहा है तो अब क्या करें? आपने सहाबा किराम को बुलाया। ग़ज़वा उहुद में अल्लाह ने नबी को हुक्म भी दिया था कि कोई काम मशवरे के बगैर नहीं करना। हालांकि मशवरे में नुकसान भी हो चुका था। उहुद में मशवरा हुआ था कि बाहर निकल के लड़ना है और नुकसान हो गया था। फिर भी आपने अल्लाह ने फरमाया कि करना मशवरा ही है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को जमा किया, भाई क्या करें। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो ईरान और फ़ारिस के रहने वाले थे, उन्होंने बताया कि हम इन जंगों के आदी हैं। फ़ारिस में थे ना, फ़ारसी थे, वो पर्शियन थे। अब देखो ये अरबों की जंग होती तो सलमान फ़ारसी पैगंबर के साथ होते, वो तो कहते भाई ये अरबों की आपस की लड़ाई है, हमें क्या करना है। तो ये अरब के खिलाफ जंग नहीं थी, ये एक नजरियात की जंग थी कि एक अल्लाह को मानने वाले हजारों खुदाओं को मानने वालों से लड़ रहे हैं। जो बातिल का निज़ाम दुनिया में जिन्होंने नाफिज किया हुआ है वो लोग लड़ रहे हैं उन लोगों से जिनके पास हक का निज़ाम है। तो ये हक और बातिल की लड़ाई है। आज दुनिया में जितनी जंगें हो रही है ना, हक और बातिल की नहीं हो रही, जमीनों की जंगें हो रही हैं। उनको हलाल का लेबल लगाया हुआ है कि ये जायज है, बल्कि मुल्क के लिए लड़ो आप, चाहे मुल्क जुल्म कर रहा हो, इससे बहस नहीं होती। और इस्लाम की तलवार जो हक और बातिल के लिए उठी है उसको कहते हैं इस्लाम किससे फैला है? तलवार से। और मुसलमान होते हैं दहशतगर्द। हालांकि नजरिए की बेस पे लड़ना अगर सही नजरिया है,
وہ تو سمجھ میں آتا ہے, باقی کسی بیس پہ بھی لڑائی کی کوئی تگ نہیں بنتی. کیوں لڑ رہے ہو بھائی تم, کیوں اس کی زمین پہ تم کیوں قبضہ کر رہے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہمارے ہاں جب ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں تو مسئلہ کیا ہے, ابھی ہم نے دشمن پہ بڑھ کے حملے تھوڑی کرنے, اتنی تو ہم میں طاقت نہیں ہے. اتنے بڑے بڑے قبائل چاروں طرف سے, اکیلے نہتے کہاں لڑ سکتے ہیں ان سے؟ یہ تو مشورے میں بات ہی نہیں ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو کیسے فتح کرنا ہے. نہ, ان کو مدینہ آنے سے روکنا کیسے ہے, ڈیفینس کیسے کرنا ہے. تو مشورہ کس پہ ہو رہا تھا؟ اقدام پہ نہیں بلکہ ڈیفینس پہ. حضرت سلمان فارسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, ہمارے ہاں جب ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں تو ہم خندقیں کھودتے ہیں, بڑی بڑی خندقیں, تاکہ دشمن ان خندقوں کو کراس نہ کر سکے. ظاہر ان میں اترے گا, ایک اسپیڈ بریکر ہو گیا نا ایک بہت بڑا. تو پہلے تو گھوڑے تھے, اس میں تو ٹینک بھی نہیں آ سکتے خندقوں کو کراس کر کے, تو گھوڑے تھے, وہ کیسے آئیں گے اس کے اندر؟ اور مشورے ہوئے تو اس کے علاوہ نبی اور صحابہ کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. لیکن یہ خندقیں کھودنا آسان کام نہیں تھا. کیسے گڑھے کھودے بھائی, تھوڑا تھوڑی ہے, اتنا لمبا بارڈر مدینہ کے اطراف میں, اتنا بڑا بارڈر کہ جہاں سے بھی دشمن کی فوج کے گھسنے کا خطرہ ہے وہاں اتنی چوڑی خندق کھودیں کہ دشمن کے گھوڑے اس کو کراس نہ کر سکیں. یہ آسان کام نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی آپشن تھا نہیں. صحابہ سارے کام کاج, کاروبار, بزنس, معاش, تجارت چھوڑ چھاڑ کے کس کام میں لگ گئے؟ کدال چلانے میں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں لگ گئے. اور کہیں نرم زمین تھی, کہیں پتھریلی زمین, بڑے بڑے پتھر آ جاتے ان کو کھودنا مشکل. تو ایسی حالت ہوئی ہے, اور دشمن نے چاروں طرف پڑاؤ ڈالنا شروع, ادھر سے تیروں کی بارش ان کی طرف سے. اتنی سخت یرغار ہوئی ہے تیروں کی کہ اس کا نقشہ پھر قرآن مجید نے سورہ احزاب میں, احزاب کہتے ہیں لشکروں کو, حزب کہتے ہیں ایک لشکر. اس سورت کا نام ہی کیا ہے؟ احزاب, لشکروں والی سورت. بہت سارے لشکروں نے حملہ کیا. تو اتنی تیر اندازی اور اتنی موت کا خطرہ کہ ابھی بس پہنچے یہ لوگ مدینہ میں, اور ادھر خندقیں کھودی جا رہی ہیں جلدی جلدی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن دیکھیں, یہاں بڑے بڑے معجزے بھی ظاہر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدال آپ نے ماری تو ایک پتھر سے چنگاری اڑی. آپ نے فرمایا, میں روم اور فارس کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں دیکھ رہا ہوں. کیا مطلب؟ بہت جلد روم اور فارس, یہ اس وقت کے امریکہ اور روس سے بھی زیادہ پاورفل ریاستیں تھیں, صدیوں سے چلی آ رہی تھی. ایک طرف روم تھے عیسائیوں کی, ایک طرف فارس آگ پرستوں کی. یہ دو بڑی پاورفل ریاستیں تھیں. روم تھے اس طرف کو, یہ قبلہ ہے نا جس طرف, اس کے شمال کی طرف, اور فارس کس طرف تھے؟ ایران کی طرف. تو اسی وجہ سے عیسائیت کا سارا زور زیادہ تر رشیا اور پھر یورپ کی طرف گیا ہے نا, ترکی اور یورپ کی طرف, وہاں ان کی بڑی ریاستیں قائم. اس طرف جو تھے نا یہ آگ پرست لوگ تھے. تبھی آپ دیکھیں نا ہندوستان میں وہ بھی بت پرست لوگ, آتش پرست لوگ, پارسی وارسی. یہ جو خطہ ہے نا ہمارا, یہ زیادہ تر آتش پرستوں کا تھا اور بت پرستوں کا خطہ تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کمزوری کی حالت میں, اور آپ خوشخبری کیا دیکھ رہے ہیں کہ روم اور فارس جو بڑی بڑی ریاستیں, اس کے کنگن کس کے ہاتھ میں آئیں گے؟ ان کے کنگن تمہارے ہاتھ. کوئی ہوتا اس وقت دنیا پرست, وہ کہتا دیکھو بھائی حالت اپنی یہ ہے کہ اپنا دفاع ہو نہیں رہا, اور خوشخبریاں کیا دی جا رہی ہیں کہ روم اور فارس میں ہماری فوجیں داخل ہونے والی ہیں. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے. علماء نے نا ہمارے نبی کے معجزات جمع کی ہیں جو صحیح احادیث سے ثابت ہیں. بہت سارے ہیں وہ معجزات. صرف معجزہ یہی تھوڑی ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے. یہ جو آپ کا اتنا کانفیڈنس تھا نا, اتنا کانفیڈنس, اور ایسے کانفیڈنٹ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کر رہے تھے, یہ کانفیڈنس خود اس کی دلیل ہے کہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا یقین تھا. اور صحابہ بھی اسی وجہ سے لگے ہوئے آپ کے ساتھ.
تو اسی میں پھر یہ واقعات ہوئے کہ بھوک سے حالت خراب ہو گئی, صحابی نے اپنا پیٹ دکھایا کہ پتھر باندھا ہوا ہے, آپ نے اپنا پیٹ دکھایا 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. پھر ایک صحابی نے دعوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, دودھ پلانا شروع کیا تو 1 پیالہ سب کو کافی ہو گیا. ہانڈی میں سے سالن ڈالنا شروع کیا, آپ نے میزبان کو حکم دیا کہ ہانڈی کا ڈھکن کھول کے نہیں دیکھنا, ٹھیک ہے, بس نکالتے رہے, اور سب کے سب لوگ سیر ہو گئے. تو صحابہ نے یہ معجزات بھی دیکھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے, دیکھیں قرآن کی ایک آیت ہے, مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں نا, بار بار معجزے, جب کوئی معجزہ دکھایا جاتا تو نئے معجزے کا مطالبہ. تو اللہ قرآن میں کہتا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ ہم جب بھی پچھلی امت کو ان کا منہ مانگا معجزہ دکھاتے ہیں نا تو پھر ان کو مہلت نہیں دیتے. جیسے قوم سمود نے کہا اس پہاڑ سے اونٹنی نکالیں, اللہ نے نکال دی, لیکن پھر اس کے بعد ان کو مہلت نہیں ملی ہے کہ اب ایمان نہیں لائے تو ہلاک کر دوں گا, اور ہلاک کر دیا پھر اللہ نے. تو اس کو کہتے ہیں تخویف کے لیے, ڈرانے کے لیے معجزے دکھائے جاتے ہیں. یعنی مخیر العقول کام کس کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد مہلت نہیں ملے گی. تو اس لیے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ جب بھی کوئی معجزہ ظاہر ہوگا نا اس کا مطلب اللہ کا عذاب آنے والا ہے, یہ بات پھیل گئی تھی. لیکن عبداللہ بن مسعود بتایا کرتے تھے کہ لوگوں تم سمجھتے تھے کہ ہم جب کوئی معجزہ دیکھیں گے تو اللہ کا خوف ہے, لیکن حقیقت میں جب ہمیں معجزے دکھائے جاتے تھے تو یہ خوشخبری ہوتی تھی. کیا مطلب؟ یہ معجزہ کافر کے لیے تو عذاب کی پیش گوئی ہے, مسلمان کے لیے کیا ہے؟ اور خوشخبری ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے؟ تمہارے ساتھ ہے, تمہیں ضائع نہیں ہونے دے گا. تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کا ایک ہی عمل ایک شخص کے لیے عذاب اور دوسرے کے لیے رحمت ہو سکتا ہے. اسی سے اندازہ لگا لو کہ یہ جتنی ٹینشنیں اور پریشانیاں آتی ہیں نا, حدیث میں آتا ہے کہ جو بے صبرے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن عذاب ہے, اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے یہ ٹینشن ہے اللہ کی رحمت. بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہمیں کوئی ٹینشن ہو رہی ہے, پتہ نہیں اللہ کی طرف سے ہے یا عذاب ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی اگر ناشکری کی توفیق مل رہی ہے, اللہ سے دوری ہو رہی ہے, تو یہ عذاب بن کے آئی ہے. کوئی گناہ ہوا ہے جس کی سزا مل رہی ہے, اور اگر یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بن رہی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے اللہ کی, کیونکہ پیغمبروں پر بھی مشکلات آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طاعون کیا چیز ہے؟ وبا پھیلتی ہے نا, جنازے اٹھتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا عذاب ہے, لیکن مسلمان کے لیے یہ رحمت ہے. ویسے تو دنیا پہ عذاب ہے, کرونا ہو یا کوئی بھی ہو, بے تحاشا لوگ مرتے ہیں, کاروباروں کی ایسی کی تیسی, بہت سی فضائیہ کمپنیاں ٹھپ ہو گئیں, کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے, کتنے جوان موتیں ہو گئیں, عذاب ہے نا. لیکن جنہوں نے صبر کیا بھائی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہیں, ہم علاقہ چھوڑ کے بھاگیں گے نہیں. گھر میں بوڑھا بیمار ہے کورونا میں, آپ کے دادا دادی, ہم گھر چھوڑ کے فرار نہیں ہوں گے. بیگم بیمار ہو گئی, میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں, بیگم بیمار, مارکیٹ سے شوہر شارٹ. ٹھیک ہے آپ احتیاط اس زمانے میں کرنی چاہیے تھی احتیاط, لیکن یہ تو نہیں کہ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں, آپ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, بلکہ صبر کریں, اللہ کی تقدیر پہ راضی رہیں. تو اسی تقدیر میں اگر آپ پر بھی موت آ گئی تو یہ موت کیا ہے؟ پھر شہادت ہے. تو ایک ہی چیز ایک شخص کے حق میں عذاب ہو سکتی ہے, وہی چیز دوسرے کے حق میں رحمت ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک لشکر بیت اللہ کے قریب پڑاؤ ڈالے گا حملہ کرنے کے لیے. فَإِذَا كَانُوا بِبَيْضَا, بیضا کے مقام پہ جب وہ ہوں گے نا, يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ, سارے دھسا دیے جائیں گے زمین میں. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیف یخسف بأولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم. یا رسول اللہ اس لشکر میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو صرف کاروبار کی نیت سے وہاں گئے, جہاں بھی مجمع ہوتا ہے ٹھیلے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے, 6 آدمی یہاں جمع ہو جائیں, گنے کے رس والا پہنچ جائے گا, گولا گنڈے والا. اب دیکھو شب برات میں قبرستان میں بدعتی لوگ کیا کچھ جشن منا رہے ہوتے ہیں, لیکن دیوبندی جو گولے گنڈے والا ہوگا وہ پہنچ جائے گا وہاں پہ, ٹھیک ہے نا. اس سے کہا جائے گا بھائی تو شب برات میں قبرستان میں تو کیا کر رہا ہے, تو تو بھائی بریلوی مسلک کا نہیں ہے, تو دیوبندی مسلک کا ہے. وہ کہے گا بھائی میں سفید پگڑی والا ہوں, تبلیغ میں وقت لگاتا ہوں, لیکن گولے گنڈے یہاں پہ ٹائٹ بک رہے ہیں میرے. گول گپے کی دکان پہ پبلک آئی ہوئی ہے نا. ہو سکتا ہے وہ کہے بھائی میں نہیں سمجھتا شب برات کو جانا چاہیے قبرستان اتنا جتھوں کی شکل میں, لیکن یہ کہ ابھی بھائی ہمارا تو بزنس ہے بھائی,
تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس گناہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوتے, وہ تو مجمع دیکھ کے جہاں بھی ان کو کوئی بزنس ہو وہ پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, بہت سے لوگ جب مجمع اتنا ہوگا تو بہت سے لوگ تو کسی اور مقصد سے وہاں پر ہوں گے, اللہ ان کو بھی دھسا دے گا. آپ نے فرمایا ہاں اللہ ان کو بھی کیا کرے گا, دھسا دے گا. لیکن ثم یبعثون علی نیاتہم, لیکن جب قیامت میں حشر ہوگا تو پھر ہر ایک سے اس کی نیت کے حساب سے معاملہ ہوگا. یہ دھسا اس لیے تھا کہ بیت اللہ پہ حملہ کرنے کے لیے آیا تھا, اور یہ دھسا صرف گولے گنڈے کے چکر میں دھسا تھا یہ, ٹھیک ہے نا, گولے گنڈا بیچنے کے لیے آیا تھا یہ. تو پھر آخرت میں اللہ کیا کر دے گا, چھانٹی. کیونکہ دنیا میں جب عذاب آتا ہے نا, پھر عذاب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ نماز پڑھنے والا ہے, اس کو تھوڑا فرشتوں سے ذرا سائڈ پہ کر لو, اور یہ والا کیا کرتا ہے کہ یہ چونکہ برائی کے لیے آیا ہے اس کو کیا کرو. جب زلزلہ آتا ہے تو بھائی سارے ہی لپیٹ میں آتے ہیں, اللہ بچائے ہم سب کو عذاب سے, نمازی بھی اور بے نمازی بھی, شرابی بھی اور تقوی والے بھی. دنیا میں اللہ کا قانون یہی ہے. ہاں کہیں کہیں ایسا ہوا ہے پیغمبروں کے دور میں کہ اللہ نے ایمان والوں کو پہلے بستی سے نکال لیا, اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ عذاب آیا تو ایمان والے بچ گئے, نہ نہ, ایمان والوں کو پہلے سے نکالنے کا انتظام کیا گیا ہے. اس کی شاید یہ وجہ تھی کہ وہ تھوڑے سے لوگ ایمان لے کر آتے تھے, وہی بھی مر جاتے ہیں تو بچتا کون پھر پیچھے, آگے نسل ہی ساری خراب ہو جاتی نا. لیکن اب تو پوری دنیا میں ایمان والے پھیلے ہوئے, اس لیے اللہ بچائے کہیں عذاب آتا ہے تو ایمان والے بھی کیا کرتے ہیں, بلکہ ایمان والے اس لیے زیادہ رگڑے میں آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ احتیاطیں کم کر رہے ہوتے ہیں. آج کل کرونا میں نیک لوگ زیادہ انا للہ ہوا ہے, کیونکہ وہ گلے مل مل کے ایک دوسرے کے منہ پہ چھینک رہے تھے اللہ پہ توکل اور اعتماد کا ثواب حاصل کرنے کے لیے. وہ سمجھ رہے تھے کہ اسے بہت ثواب ملے گا دوسرے کے منہ پہ چھینکنے سے, تو وہ بہت سارے بزرگ اس میں زیادہ گئے ہیں, حقیقت ہے. تو دوسرے نمبر پہ ڈاکٹر بہت گئے ہیں کیونکہ وہ پیشنٹ کا علاج کر رہے تھے. خیر اب تو جو جنہوں نے جانا تھا چلے گئے, اللہ سب کو محفوظ رکھے اور سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اللہ تعالیٰ. خیر تو اب یہاں معجزے ظاہر ہوئے بہت سارے,